बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रीटेल न्यूज़ वेब टीवी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। ज़रा सा हट के चलता हूं ज़माने की रिवायत से कि जिन पर बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूं। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो प्यार दिल से दें वो चेहरे याद रखता हूँ। आज का चेहरा है शहजाद भट्ट। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं और कराची शहर के मारूफ वो सहाफ़ी हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने लोग इनसे वाबस्ता हैं, यकीनन सब के सब शहजाद भट्ट के हवाले से जानते हैं कि शहजाद भट्ट की सहाफ़त के हवाले से क्या खिदमात हैं। और हमारी खुशकिस्मती है, रीटेल न्यूज़ की खुशकिस्मती है कि आज शहजाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने सहाफ़त का आगाज़ कब कैसे किया और इस वक्त ये सहाफ़त के हवाले से क्या राय रखते हैं। जनाब भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सर जी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी बहुत नवाजिश के आपने हमको टाइम दिया है, तो सवाल तो आपने मेरा सुन लिया है। क्या कहाँ से शुरू किया सहाफ़त का सफ़र और कैसे आ गए सहाफ़त में? कहाँ जाना चाहते थे, सहाफ़त में आ गए, और इस वक्त आप सहाफ़त के हवाले से क्या राय रखते हैं कि सहाफ़त जो आजकल जो सहाफ़त चल रही है, जो मुतारिफ़ करवाई जा रही है, और इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप काइंडली अपने बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम जनाब जमील बलोच साहब, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आप जैसा सीनियर सहाफ़ी जो है आज मेज़बान है और मैं मेहमान हूँ। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले तो इस पर आप से इज़हार तशक्कुर करता हूँ। और जैसा कि हमारे बहुत से देखने वाले जानते हैं और सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से जो नहीं जानते, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ख़ास कर सूबा पंजाब में जमील बलोच साहब सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत सीनियर नाम है। तो मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपने मुझसे सवाल किया और मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ मिलता रहता है कि मैं अपने सीनियर जो सहाफ़ी होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ और मैं मेज़बान होता हूँ। तो सबसे पहले जमील भाई, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश जो है इसी शहर कराची में, इसी शहर कराची की एक कच्ची बस्ती में मैं पैदा हुआ और उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला मैंने मैट्रिक जो है वो लियारी के इलाके में एक सरकारी स्कूल से किया और उसके बाद लियारी के ही इलाके में एक डिग्री कॉलेज से मैं पढ़ा और मैंने ऑनर्स किया और उसके बाद फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कराची में दाखिला का एजाज़ हासिल हुआ और एक मुल्क की मशहूर और मारूफ मादर इल्मी से मैंने मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और शोबा सहाफ़त से भी जो मैंने तालीम हासिल की, तो उसमें ख़ास कर ये एक तो जामिया कराची के शोबा सहाफ़त से मुझे सनद लेने का एजाज़ हासिल हुआ और दूसरा ये कि हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि बहुत से ऐसे असातिज़ा इकराम से हमने सहाफ़त पढ़ी कि जिनका नाम पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में जाना पहचाना जाता है। और मैं कुछ नाम जो है ज़रूर अपने असातिज़ा का
آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لینا چاہوں گا۔ شعبہ ابلاغ عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے بانی پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب، تو جنہیں ایڈورٹائزنگ کا بھی بانی کہا جاتا ہے، تو ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی۔ محمود غزنوی صاحب، متین الرحمن مرتضیٰ صاحب، اردو جرنلزم کا ایک بہت سینئر نام جو کہ تقبیر اخبار سے وابستہ رہے، عرصے تک نکالتے رہے۔ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب سے ہمیں پڑھنے کا، ابھی حال ہی میں میرے ایک استاد بڑے مشہور و معروف شاعر سرور جاوید صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو سرور جاوید صاحب سے بھی مجھے پڑھنے کا، وہ بھی میرے استاد تھے، اور بڑے بڑے نامور لوگ۔ اور اسی طرح کیمرہ کے حوالے سے جناب طارق لودھی صاحب جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کیمرہ مین تھے، ان سے ہمیں کچھ کیمرہ سیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور ہمارے ساتھ یہ بھی اعزاز ہے کہ جو میری کلاس تھی اس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے کہ جنہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی۔ اس میں بہت سے نام ہیں، ایک خاص نام جو ہے وہ منیزہ بصیر کا ہے، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی انگلش نیوز کاسٹر تھیں، تو وہ بھی ہماری کلاس فیلو تھیں، اور اس طرح بہت سے لوگ تھے۔ تو جامعہ کراچی سے کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے نوائے وقت میں کام کیا، اور کچھ عرصہ اس وقت کی مشہور و معروف ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی اورینٹ تھی، جو کہ ایس ایچ ہاشمی صاحب آپ یقیناً جانتے ہوں گے، ان کے صاحبزادے اس کو چلاتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں اپنے ذاتی کاروبار کی طرف چلا گیا، لیکن کیونکہ ایک شوق تھا، ایک لگن تھی، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا صحافت کے حوالے سے، تو وہ پنپتا رہا۔ اور پھر جیسے ہی مجھے موقع ملا تو پھر میں نے اپنا ایک ماہنامہ اخبار سلامتی کے نام سے شروع کیا، اور پھر الحمدللہ اس کو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہفت روزہ، اور پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی سائٹ پہ آیا، اور بڑے اچھے لوگ، بڑی اچھی ٹیم کا مجھے ساتھ نصیب ہوا، اور الحمدللہ اب ویب چینل کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں سلامتی نیوز ایک نام ہے الحمدللہ، جس کا میں اس وقت CEO ہوں۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ پرنٹ میڈیا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سوال آپ مجھ سے ایک انٹرویو کے دوران کر چکے ہیں، اور آج وہی سوال میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تینوں کا، اگر آپ موازنہ کریں تو؟ دیکھیں جی، بالکل مجھے یاد ہے، اور آپ نے اس کا جو جواب دیا تھا میں اسی سے آپ کے اپنے جواب کی ابتدا کروں گا کہ یہ بھی سب ابلاغ عامہ کے ذرائع ہیں۔ اب افسوس اس بات کا ہے، اچھا مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ اس وقت بھی، یعنی کہ فیلڈ میں آنے کے بعد بھی مجھے سینئرز کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی ہے، اور مجھے ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے میرے اندر، جو سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا، اور میں ان سے سیکھتا ہوں، اب تک کوشش کرتا ہوں۔ تو اس وقت الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں سینئر ترین جو صحافیوں کو جوڑنے کا جو عمل ہے، اس میں میرا الحمدللہ بہت بڑا کردار ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہی کہ ہماری ایک بہت پرانی تنظیم اور ایک بہت سینئر تنظیم جو سندھ یونین آف جرنلسٹ ہے، اس کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری ہوں۔ تو ہمارے جو صدر ہیں، میں آپ کو جواب اس طرح دوں گا کہ ہمارے جو صدر ہیں ہماری تنظیم کے، وہ بہت سینئر صحافی ہیں، تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ان کو گزر چکا ہے۔ ارشاد احمد خان صاحب، تو انہوں نے جسارت سے ابتدا کی، اور پھر کئی تقبیر میں 7-8 سال، اور پھر کئی بڑے بڑے۔ تو وہ اکثر جب میں ان سے اس موضوع پہ بات کرتا ہوں اور یہ سوال کرتا ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ذرائع تو یہ سارے ہیں، بولا لیکن ایک وقت تھا کہ ہم کبھی اندرون سندھ یا پنجاب یا کسی دور افتادہ علاقے کے وزٹ پہ جایا کرتے تھے، اور ہم کہیں ٹھہرتے تھے، اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو معلوم چلتا تھا کہ یار وہ کوئی صحافی آیا ہوا ہے، کوئی اخبار والا آیا ہوا ہے، تو لوگ اتنی عزت کرتے تھے کہ کئی گاؤں سے لوگ دور سے ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے، اور ہمیں عقیدت کا اظہار کرتے تھے، اور جناب اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ یار وہ کراچی سے ایک صحافی آیا ہوا ہے، یا لاہور سے ایک صحافی آیا ہوا اور ہم اس سے مل کے آئے ہیں۔ تو بولا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جب کسی کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، یہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، جو جدید وہ آج کل جو لفظ استعمال ہو رہا ہے میڈیا، تو
ہم خود جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں نا. یعنی تاثر اس قدر کر دیا گیا ہے، خاص کر یہ جو کمرشلائزیشن جو آئی اس شعبے میں، اور اس نے اس کی روح کو متاثر کر دیا، اس کی روح کو ختم کر دیا. تو اس کی وجہ سے اگر آپ ان پہ فرق کر لیں، ورنہ تو یہ سب ذرائع ہیں. اب ایسے الحمدللہ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، بہت سے صحافی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا بہت بہترین استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے قوم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، قوم سیکھ رہی ہے. بہت سے ایسے صحافی ہیں کہ جو یوٹیوب چینلز کا بہت اچھا استعمال کر رہے ہیں، جس سے قوم سیکھ رہی ہے. آپ ہماری مثال لے لیں کہ ہم ایک ویب چینل لے کے مارکیٹ میں آئے الحمدللہ، اور ہماری اس وقت ہزاروں ہمارے فالوورز ہیں سلامتی نیوز کے، اور ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے تو ہمیں اسی سے مل رہی ہے. اب ہم اتنا اس قدر افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کیبل ٹی وی کی بنیاد رکھتے، ظاہر ہے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے تھا. ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ہم ویب پہ چلے جائیں، ہم سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، جو ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں ویورشپ ملی، اور ہم جو ہے ہمارا کام آگے کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے لوگ ہیں. تو یہ تاثر ہے بہرحال، اس میں کوئی انکار نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، خاص سوشل میڈیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک خبروں کا انبار ہے، اور اس میں اکثر خبریں فیک ہیں، جھوٹی خبریں ہیں. تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ وہ ٹولز ہیں کہ جنہوں نے ابلاغ کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور عام آدمی کی بھی رسائی اس تک ممکن ہوئی ہے. ناظرین اکرام، بڑی اچھی بات کی ہے شہزاد بٹ نے کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ ٹولز ہیں جنہوں نے صحافت کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور بہت بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے. ری ٹرائی نیوز نے، شہزاد بٹ ایک بہت منجے ہوئے صحافی ہیں. سلامتی نیوز نے صرف سندھ میں نہیں، کراچی میں نہیں، بلکہ پنجاب میں بھی خاصی مقبولیت حاصل کر رکھی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ سلامتی نیوز کو اور شہزاد بٹ کو اور اللہ تعالیٰ ان کی ٹیم کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. جمیل بلوچ، روزنامہ حقائق اینڈ ری ٹرائی نیوز، ویب ٹی وی چینل، لاہور.